शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सलमा शेयर कर रही हैं कोट सुल्तान से। सलमा कहती हैं कि मैं कोट सुल्तान की रिहायशी हूँ और मैं आपके साथ अपनी खुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। तकरीबन आज से 25 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 16 साल हुआ करती थी। हम लोग जहाँ पर रहते थे, हम लोगों की हवेली, आबाई हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पहले तो वहाँ पर हम लोगों के साथ हम लोगों के ताया अबू भी रहा करते थे। उसके बाद ताया अबू की फैमिली वहाँ से मूव करके अब ऊपर वाला पोर्शन जो था हवेली का वो ज़्यादातर खाली ही रहा करता था। हम लोगों की रिहाइश शुरू से ही नीचे वाले पोर्शन में होती थी। उस हवेली के बहुत बड़े बड़े कमरे थे। अक्सर ताया अबू को ये मसला होता था उनकी फैमिली को कि उन लोगों को शुरू से ही, जब से उनके बच्चे जवान हुए थे, उन लोगों को ऊपर वाले पोर्शन से कुछ इश्यूज़ थे। उनको ये लगता था कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, जबकि मेरे फादर और हम लोग इन चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं करते थे। हमेशा इन चीज़ों को लेकर कई बार लड़ाई भी हो जाया करती थी और मेरे बाबा हमेशा यही कहा करते थे कि बच्चे शरारत करते हैं और आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनके सर पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा सवार थी। ताई अम्मा अक्सर ये बात किया करती थी कि जब आधी रात का टाइम होता है तो जो हवेली का चबूतरा है वहाँ पर बहुत भयानक किस्म का इस तरह से किसी का रोने का आवाज़ आता है कि कोई बड़ी तकलीफ़ में है। और हम लोगों की जब उस आवाज़ से आँख खुलती है तो वो आवाज़ हम सुनते हैं और फिर आवाज़ आनी बंद हो जाती है। हम लोगों को बहुत तजस्सुस होता था कि हम भी ऐसा कुछ देखें, मगर हम लोगों के पोर्शन में तो क्या, कभी सीढ़ियों में भी हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। लड़ झगड़ कर ताया अबू लोगों ने वो घर छोड़ दिया, वो उस हवेली से चले गए किसी और जगह पर। अब हम लोग वहीं पर रहते थे। हम लोगों की फैमिली में मेरे 3 भाई और हम 4 बहनें थीं और हम लोगों के पेरेंट्स थे। दादा दादी के इंतकाल के बाद सिर्फ हम 2 फैमिलीज ही उस घर में रहा करती थीं। जो मेरी फूफो थी उनकी भी शादी हो चुकी थी और वो अपने अपने घर में रहती थी। अब जब से ऊपर वाला पोर्शन खाली हुआ तो हम सब ने यही कहा कि वो तो वापस आएंगे नहीं, तो हम ऊपर वाले पोर्शन को भी इस्तेमाल करेंगे। गर्मियों का मौसम था तो हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में जाकर रहना शुरू कर दिया। अभी हम लोगों को आज पहली ही रात थी ऊपर वाले पोर्शन में। हम लोगों की हवेली का सहन था छत का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था वो। वहाँ पर हम लोगों ने चारपाइयाँ बिछाई, आराम से हम लोग सो रहे थे। आधी रात का टाइम हुआ, तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम था। एकदम से इस तरह से लगा कि सहन में कुछ बहुत भारी किस्म की कोई चीज़ आकर गिरी है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है क्या नहीं। हम लोगों ने उठकर देखा, मेरी भी आंख खुल गई, मेरी बहन की भी आंख खुल गई, लेकिन हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आया। फिर ये लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, उसने छलांग लगाई होगी। एकदम से मेरी जो बहन थी उसने करवट ली, उसकी जो चारपाई थी बिल्कुल एंड पर थी, उसी की तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ भी आई थी। उसने थोड़ी देर के बाद चीखें मारनी शुरू कर दी। सारे घर वाले जाग गए कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर उसका ये कहना था कि मेरी आंख खुली है तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ है कि ज़मीन के ऊपर कोई रेंगती हुई चीज़ है, जिस तरह से बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन इसका साइज़ बड़ा है और वो ज़मीन के ऊपर इस तरह से रेंग रही थी। रेंगती रेंगती वो दीवार के पास गई है कोई चीज़ काले रंग की, बहुत बड़ी। फ़ौरन से सहन की लाइट जलाई गई। वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब्बू ने उसको डांटना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम वहम कर रही हो, जो तुमने यहाँ से बातें सुनी थी ये सब उसी का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। वो फिर उसकी चारपाई चेंज कर दी गई, उस तरफ भाई चले गए और हम लोग सेंटर में हो गई। वो रात गुजर गई, लेकिन वहाँ पर कुछ था ज़रूर। वहाँ पर नींद नहीं आ रही थी चाहते हुए भी। अगले दिन हम लोग सब सुबह हुई तो अपने पोर्शन में चले गए। दोपहर का टाइम था। मैं और मेरी 2 बहनें हम लोग ऊपर गई। हम लोगों ने ये कहा कि अब हम लोग ऊपर एक कमरा सेट कर लेती हैं अपने लिए। हम लोग एक रूम था, बिल्कुल उस सहन के सामने वाला ही वो रूम था।
اس کی ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ شروع کر دی اور خود ہی ہم لوگ سارے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی۔ ابھی ہم لوگ دوپہر کا ٹائم تھا تو صفائی کر ہی رہی تھی تو ایک دم سے میری نظر پڑی، مجھے ایسا لگا کہ باہر صحن میں سے کوئی تیزی سے بھاگ کر اوپر کی طرف گیا ہے، حویلی کے چھت کی طرف۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی بھاگ کر اوپر گیا ہے۔ کہتی آؤ دیکھ کر آتے ہیں۔ ہم لوگ بھاگتی ہوئی چھت پر گئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑی حیرانگی ہوئی جبکہ میں نے خود وہاں پر کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ کچھ تایا ابو کی باتوں پر یقین ہونے لگ گیا۔ ابھی ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ کی، ہم لوگ کافی تھک گئی تھیں، اپنا روم بھی ہم لوگوں نے سیٹ کر لیا تو وہاں پر ہم لوگ لیٹ گئی پنکھا چلا کر۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پنکھا بند کر دیا، باقاعدہ بٹن پریس ہونے کی آواز آئی۔ ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھیں کہ تم نے بند کیا ہوگا یا تم نے بند کیا ہوگا، جبکہ بند ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی ہم لوگ بحث کر ہی رہی تھی، پنکھا چل گیا۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میری جو تیسری بہن تھی وہ بالکل ونڈو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہیں پر وہ سوئچ بورڈ بھی تھا۔ اس کے بال کسی نے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ اس کے بال لٹرلی اس طرح سے تھے جیسے ہوا میں ہے، اس کے بالوں کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ چیخیں مار رہی تھیں کہ اس کو کیا ہو گیا۔ وہ اونچا اونچا چیخ رہی تھی، ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کر سب اوپر بھاگے۔ جو ہی اوپر آئے تو اس کو بہت زور سے کسی نے جھٹکا دے کر دیوار میں مارا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ بڑی کوشش کی کہ اس کو ہوش آئے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کو فوراً سے وہاں سے اٹھا کر نیچے لے کر آئے۔ جو ہی اس کو نیچے لے کر آئے اوپر والے پورشن میں تو جیسے عجیب و غریب ہی کام شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر کوئی بہت زیادہ شور مچا رہا ہے، جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی ہے۔ اب ہمیں اس کی ٹینشن زیادہ ہو رہی تھی، اوپر والی تو چیز ہی بھول گئی۔ بڑی کوشش کی کہ اس کو ہوش آئے، اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، اوپر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابو بھی بہت پریشان تھے کہ ایک دم سے یہ سب کیا ماجرا ہو گیا۔ جو ہی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا کلر ایک دم سے ہی چینج ہو گیا۔ اس کی نارمل آئیز تھیں لیکن دیکھتے دیکھتے ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھیں گرے کلر کی ہو گئی ہیں۔ اب ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے عجیب و غریب آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ہماری بہن کو ایک دم سے ہو کیا گیا ہے۔ ابو نے فوراً سے کہا کہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ جو ہی اس پر کچھ پڑھ کے پھونکنے لگے، ابھی مغرب ہونے والی تھی، شام ہو چکی تھی یہ سارے معاملات کو دیکھتے دیکھتے۔ جو ہی ہم لوگ کچھ پڑھ کر پھونکنے لگے اس میں اتنی جان آ گئی، اس نے ہم لوگوں کو ایک دم سے پیچھے ہٹایا اور وہ بھاگتے ہوئے اوپر چلی گئی۔ جو ہی وہ اوپر گئی، اوپر جا کر اس نے اتنی بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دی، اتنی بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ آواز اس کی تھی لیکن وہ بہت خوفناک آواز تھی۔ اب ہم لوگ ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے جب اوپر گئے، ہم لوگوں نے اوپر کا جو منظر دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ ہم لوگ اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ میری بہن کے حلیے کی 5 سے 6 بالکل ویسے ہی کپڑے وہاں پر خواتین تھیں جو اسی طرح سے کرالنگ کر رہی تھی صحن میں جیسے رات کو اس نے دیکھا تھا۔ وہی اس سائڈ پر سوئی تھی اور اسی نے دیکھا تھا وہ سب۔ اب پتہ نہیں وہ سب کیا تھا کیا نہیں، ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگے۔ اس کے اوپر سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ تقریباً 10-15 منٹ گزرے، وہ بالکل نارمل خود ہی نیچے آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ اب اوپر نہیں جانا، اگر اوپر جائیں گے تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ سب نے پوچھا کس کی بات کر رہی ہو، کون مار دیں گے؟ بس وہ یہی کہہ رہی تھی وہ ہمیں مار دیں گے، اوپر وہ رہتے ہیں تو اوپر نہیں جانا۔ ساری رات اوپر پورشن میں، حویلی کے اس خالی پورشن میں بلی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ابو نے تایا ابو کو فون کیا، ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ یہ سب فیس کر کے آئے ہیں۔ میری بہن سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہاں پر ہم لوگوں کی حویلی کا جو صحن تھا وہاں پر کچھ کیل لگائے ہوئے تھے، وہ کیل اس نے نکال دیے تھے۔ یہ بات ہمیں ایک عامل صاحب نے بتائی۔ جب میری بہن کی حالت بہت خراب ہو جاتی تھی، اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے تھے، وہ کھڑی کھڑی کانپنے لگ جاتی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل اوپر چلی جاتی تھی، وائٹ کلر کی ہو جاتی تھی، یعنی اس کے اوپر باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے دورہ سا پڑ گیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کسی نے ایک عامل صاحب کا بتایا، ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی تو باقاعدہ وہ چیز اس کے اندر حاضر ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ چیزیں وہاں پر قید تھیں، وہ ایک مخصوص حصے پر قید کی ہوئی تھیں، جب سے شاید وہ حویلی بنی تھی تب سے ہی وہ قید تھیں۔ تو اس نے وہ کیل نکال دیے
جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے وہ کیل کیوں نکالے تھے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کس قسم کے کیل تھے، وہ بہت ہلکے سے مجھے محسوس ہوئے اور میں نے وہ 3 کیل ایک کونے سے نکال دیے۔ اس کے بعد وہ چیزیں اس پر حاوی ہو گئیں، پہلے اس کو نظر آئیں، پھر اس کو اٹیک کیا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے گلے میں تعویذ ڈالنا ہوگا اور 7 دن کا ایک عمل ہوگا جو آپ لوگوں کو کرنا ہوگا، اور اوپر والے پورشن میں آپ لوگ اگر جائیں گے تو آپ کو جانی نقصان ہو جائے گا۔ اب گھر وہ تھا، ہم لوگ کیا کرتے، کہاں جاتے؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس حویلی کو خالی کرتے ہیں، کیونکہ اب وہاں پر وہ جنات آزاد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ان جنات کی کچھ اقسام بھی بتائی تھیں اور وہ بہت زیادہ بھیانک جنات تھے، نقصان پہنچانے والے اور جان سے مارنے والے۔ یہی کام شروع ہو گیا، وہ عمل تو ہم نے شروع کر دیا لیکن ہم لوگوں کو بہت نقصان ہونا شروع ہو گئے، ہم لوگوں کے پیسے گم ہو جاتے تھے، ہم لوگوں کے نئے کپڑے گم ہو جاتے تھے، اور میری وہ جو بہن بیمار تھی وہ بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تھی، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی تھی، اور کبھی کبھار وہ ہم لوگوں کی طرف اتنا عجیب و غریب طرح سے دیکھتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ چہرہ اس کا ہے اور آنکھیں کسی اور کی ہیں۔ وہ بہت عرصہ بیمار رہی، ساری رات ہم لوگوں کے اوپر والے پورشن میں کبھی بکری کی بولنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی ایسا لگتا تھا بالکل کچھ چھوٹا، بالکل جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں نے اس حویلی کا جو اوپر والا پورشن تھا اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا تھا، اس کے باوجود اوپر کوئی چلتا پھرتا تھا، اوپر کوئی بھاگتا دوڑتا تھا، بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اکثر محلے کے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ رات کے ٹائم آپ لوگوں کی حویلی کے جو چھت ہے اس کے اوپر آپ کی بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، آپ لوگ ان کو منع نہیں کرتے، آدھی آدھی رات کو بھی اگر کوئی محلے والا باہر نکلتا تھا تو اوپر دیکھتے تھے تو آپ کی بیٹیاں چھت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ 4 لڑکیاں تھیں وہ جو وہاں پر قید تھیں، جنات کی وہ قسم تھی کوئی، وہ وہاں پر آزاد ہو چکی تھیں۔ میری بہن کی حالت کچھ قابل قبول ہوئی تھی لیکن وہ بالکل نارمل نہیں ہو سکی تھی، اس کی یادداشت کافی حد تک جا چکی تھی، اس کے باوجود اس پر اٹیکس آتے تھے۔ پھر اس کی شادی کی جب کوشش کی گئی، وہ عمل تو ہم نے پورا کر لیا لیکن پھر وہ اکثر بیمار رہتی تھی، کبھی اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی تھی، کبھی کوئی پرابلم۔ تو جب پھر ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس کی شادی کی ابھی ڈیٹ ہی فکس کی تھی تو اس کو ان مخلوق نے مار دیا تھا۔ وہ جب فوت ہوئی تھی اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو چکی تھی۔ جس دن وہ فوت ہوئی تھی اس سے 1 رات پہلے اس نے اپنے سر کے سارے بال خود کاٹ دیے تھے، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی اس کو کیا ہو گیا۔ اس رات اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے دروازہ کھلوایا، وہ بولتی بھی نہیں تھی۔ بس جب وہ فوت ہوئی تھی اس سے کچھ ٹائم پہلے بہت بھیانک انداز میں کچھ چیخیں آئی تھیں، وہ بہت بھیانک انداز میں چیخی تھی، اس کے بعد اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب اس کو ہم لوگ لے کر، جب گھر والے جو مرد حضرات ہوتے ہیں اس کا جنازہ وغیرہ لے کر گئے تو بہت شدید آندھی آئی تھی، اس دن بہت آندھی آئی تھی، اتنی طوفانی آندھی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بہت مشکل دور تھا وہ۔ اس حویلی کو پھر مکمل طور پر بند کر دیا گیا، ہم لوگ بھی اس طرف چلے گئے جہاں دایا ابو تھے۔ آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمہ آپ کا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں بھی رہتی ہیں، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، توبہ استغفار کرنی چاہیے، کبھی بھی پلیز ان چیزوں کے وجود سے انکار مت کیا کریں، یہ چیزیں بہت بھیانک ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ انسان پر اپنا آپ ظاہر کریں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ایک لسنر شیئر کریں ہیں جن کا نیم طارق ہے۔ طارق کہتے ہیں کہ میں پیشہ ورانہ طور پر ایک پلمبر ہوں، لیکن میں بہت سے لوگوں کا کام کالز پر بھی کر دیا کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کا کچھ یہ بھی میرا سٹائل ہے، ویڈیو کال کے تھرو بھی میں بہت سے لوگوں کے کچھ مسائل اگر ان کے ہوں تو میں وہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پرسنلی بھی جانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رمضان المبارک میں مجھے ایک جعفری صاحب کی کال آئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گلستان جوہر میں ان کا اپارٹمنٹ تھا تو ان لوگوں کو کچھ واٹر فٹنگ وغیرہ کروانی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے مجھے اپنے فلیٹ پر بلایا۔ میں نے کافی کوشش کی کہ تھرو کال ہی ان کا کام کر دوں، ان کو سمجھا دوں کہ اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ پرسنل نہیں آئیں۔ روزہ تھا میرا بھی تو میں چلا گیا، بہت سخت دھوپ اور گرمی تھی، 16واں یا 17واں روزہ تھا۔ میں چلا گیا وہاں پر،
میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، میں اپنے بائک پر گیا، میرا بیگ بھی تھا میرے پاس. تو جب میں وہاں پر گیا تو 5th فلور پر ان کا اپارٹمنٹ تھا، اور جب میں اوپر گیا تو وہاں پر جو اس ایریے میں وہ جو بلاکس بنے ہوئے تھے وہ A B C D بلاکس تھے، اور ان کے اوپر سے جو مین جو ان کے چھت تھے وہ سب مشترکہ تھے. جب میں وہاں پر گیا تو میں اس سینس میں اپنا ہیلمٹ اوپر لے گیا کہ اوپر بہت زیادہ دھوپ ہوگی تو میں اپنے آپ کو کور کر لوں گا. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی، جب میں اوپر گیا تو وہاں پر دھوپ کی تپش نہیں تھی، جبکہ راستے میں بہت شدید دھوپ تھی. بالکل مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، مجھے ہیلمٹ یوز ہی نہیں کرنا پڑا. میں نے وہاں پر اپنا کام وغیرہ کیا، تقریباً 1-1.5 گھنٹہ کام کیا. اس کے بعد ظہر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں. جو ہی میں ان کے قریبی ایک مسجد تھی وہاں پر گیا، میں نے نماز ادا کی، ظہر کی، دوبارہ آ کر کام شروع کر دیا. وہاں پر کافی زیادہ کام تھا اور میرا یہ دل تھا کہ میں آج ہی سارا کام کمپلیٹ کر لوں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی زیادہ کام تو ملتا نہیں تھا. پھر میں نے سوچا عصر کا جب ٹائم ہوا تو عصر کی اذان شروع ہوئی. وہ اذان مجھے کافی دور سے سنائی دے رہی تھی. چونکہ میں بہت ہائٹ پر تھا تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ابھی پھر میں آ کر باقی کام کر لوں گا. جب میں نیچے گیا تو مجھے باہر ایک لڑکی ملی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جہاں پر نماز اذان ہو رہی ہے وہ کہاں پر ہے مسجد، کیونکہ وہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ ان کی اذان تھی جو پہلے ہو جاتی ہے، اول اذان جو ہوتی ہے. تو میں نے سوچا میں ان کے ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں. تو وہ یہ کہنے لگیں کہ وہ تو 1 کلومیٹر دور ہے. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ ہائٹ پر تھا اس لیے مجھے سنائی دے رہی تھی. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ والی جو مسجد ہے میں اسی میں جا کر جماعت سے پہلے ہی نماز ادا کر لیتا ہوں. میں گیا، میں نے جماعت سے پہلے ہی وہاں پر نماز ادا کی. ابھی میں دعا مانگ رہا تھا، ایک دم سے بہت خوبصورت، بہت زیادہ پیاری خوشبو آنے لگ گئی. وہ خوشبو بہت زیادہ خوبصورت تھی. مسجد میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہاں پر بہت زیادہ نورانی چہرے والے ایک شخص چلتے ہوئے آ رہے تھے. ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا. میں دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا تھا. ان کی ایج 40 یا 38 یا 40 ہوگی. جو ہی میں اٹھ کر وہاں سے گزرنے لگا وہ میرے قریب سے گزرے اور انہوں نے مجھے سلام کیا. میں نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا. ایک دم سے وہ اس کمرے میں چلے گئے جہاں پر وہ مسجد کے جو مؤذن ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون تھے کون نہیں. ان میں اتنی اٹریکشن تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر میرے سامنے آئے. میں پھر وہیں پر بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ شاید وہ دوبارہ میرے سامنے آئے. وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوری مسجد میں وہ خوشبو مہکنے لگ گئی اور وہ دوبارہ سے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے. اب ان کو سلام میں نے خود کیا اور ان سے یہ کہا کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں. اپنا جو نام تھا انہوں نے یعقوب بتایا اور میں نے انہیں یہ کہا کہ میں آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نورانی چہرہ بخشا ہے. جس پر انہوں نے ہلکی سی اسمائل پاس کی اور مجھے یہ کہا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے اپنے مذہبی لباس پر توجہ دیں. میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے زیادہ تر پینٹ شرٹ ہی پہننی پڑتی ہے. جس پر انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا لباس درست کریں. اب مجھے ان میں اتنی اٹریکشن فیل ہو رہی تھی کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتا ہوں. جس پر پہلے وہ مسکرائے اور پھر انہوں نے یہ کہا یہ تو دنیاوی کام ہے. میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں گے تو تب میں آپ کے ساتھ سیلفی لوں گا. خیر میں نے اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا. میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی. جب میں مسجد میں آنے لگا تھا تو میرے موبائل کی جو بیٹری تھی وہ 60% تھی اور جب میں نے موبائل نکالا تو وہ صرف 4% رہ چکی تھی. خیر میں نے جلدی سے کیمرہ نکالا اور ان کے ساتھ اپنی ایک پک کیپچر کی. اس سے پہلے میں اس کو دیکھتا میرا موبائل آف ہو گیا. پھر میں نے ان سے دعا سلام کیا اور وہ اسی کمرے میں واپس چلے گئے اور میں واپس جعفری صاحب کے گھر جا کر مین فلور پر جا کر کام کرنے لگ گیا. 6 بجے کے قریب میں نے جا کر اپنے لیے افطاری کا کچھ سامان لیا کیونکہ ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا تو ان کے اور ہمارے افطار میں تھوڑا ٹائم کا فرق تھا. ہم لوگ اہل سنت تھے تو میں نے اوپر روزہ افطار کیا. ابھی میں روزہ افطار کر کے بیٹھا ہی تھا ایک دم سے مجھے وہی خوشبو چھت کے اوپر سے آنے لگ گئی. میں بہت حیران ہوا کہ چھت کے اوپر سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو مسجد میں سے آ رہی تھی.
تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہی نورانی چہرے والے اپنے ساتھ 2 افراد کو اور لے کر آئے ہیں، اور ان کے چہرے بھی بہت نورانی ہیں، اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے افطاری مکمل کریں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے افطاری کی، وہاں پر ان لوگوں نے اہتمام کیا جماعت کا، میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی۔ ابھی ہم لوگ فرض پڑھ رہے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی، وہ آواز بہت خوبصورت تھی، میں نے زندگی میں نہیں سنی ایسی آواز۔ جب میں نے سنت و نفل ادا کیے اور آنکھیں کھولی دعا مانگ کر، تو میں وہاں پر اکیلا تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہ سب کیا تھا۔ خیر، جب میں نیچے جعفری صاحب کے اپارٹمنٹ میں گیا تو وہاں پر ان کے واش روم میں بھی کچھ فٹنگ وغیرہ کرنی تھی، ان لوگوں نے، وہ بھی افطار کر رہے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ افطار کر لیں، تو میں نے ان کا تھینکس کہہ دیا۔ جب میں کام کر رہا تھا تو جعفری صاحب میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کب سے یہ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ اپنی بلڈنگ کے اوپر چھت پر بھی ایسے جماعت وغیرہ کرواتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے اور کہتے ایسے کیسے ممکن ہے، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، ہم لوگ تو تراویح پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ جو یہاں پر ایک تھے مولوی صاحب جو پہلے تراویح کرواتے تھے، اب تو وہ بھی یہاں سے جا چکے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے لگا؟ وہ بڑے مزاحیہ انداز میں اس بات کو لے گئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا ہے، تو وہ اس چیز کا مذاق بنانے لگ گئے۔ اتنے میں ان کے بڑے بھائی آئے اور ان کو ہنستے ہنستے یہ کہہ رہے تھے کہ آج طارق صاحب کو بھی کسی نے نماز پڑھا دی۔ مجھے ان کی چیز اور یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا کہ وہ اس چیز کو مذاق میں لے رہے تھے۔ ان کے بڑے بھائی آ کر میرے پاس کھڑے ہو گئے، میرے کام کی کافی تعریف کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے ساری بات پوچھی کہ پلیز آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ایسا کیا ہے، ہو سکتا ہے جعفری صاحب یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا اور دوبارہ یہاں پر کام کرنے نہیں آؤں گا۔ ان شارٹ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ 1991 میں یہاں پر آئے تھے، تو پھر یہاں پر بہت زیادہ کچھ اگینسٹ ایک دوسرے کے کچھ تھیں پارٹیز، ان میں دنگے فساد شروع ہو گئے، تو یہاں پر لوگوں کا بہت قتل و غارت ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، پھر ہم لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 1994 میں جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی تو دوبارہ ہم لوگ یہاں پر آئے۔ تو جب ہم لوگ اس بلڈنگ میں آئے تھے تب یہاں پر صرف 3 فیملیز رہتی تھیں، ایک ہم لوگ تھے، ایک مدثر کی فیملی تھی، اور ایک ہندو مذہب سے تھے، ان کی فیملی تھی۔ ہم لوگ سب اسی فلور پر رہا کرتے تھے۔ اکثر مدثر لوگوں کے ساتھ بھی اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے تھے کہ جب بھی ہم لوگ سیڑھیوں سے نیچے اترتے تھے تو راستے میں کچھ اجنبی شخصیات ملا کرتی تھیں جو سلام دعا کرتی تھیں، اور جب پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے تو وہ غائب ہو جاتے تھے۔ ہم لوگوں کو انہوں نے کبھی ڈرایا نہیں، اور ہر وقت یہ اپارٹمنٹ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ہم لوگ تو یہیں پر رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ بھی یہاں سے، ان کی فیملی یہاں سے چلی گئی، پھر ان کے جو بھائی جعفری تھے وہ یہیں پر رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر بہت نیک مخلوقات کا بسیرا ہے، انہوں نے ہی اپنا آپ پر ظاہر کیا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی تو مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا۔ میں عشاء کی نماز ادا کرنے اوپر چلا گیا۔ میرا دل تھا کہ ایک دفعہ پھر اگر وہ اپنا آپ ظاہر کریں تو میں ان کے ساتھ نماز ادا کر لوں گا۔ میں نے کافی انتظار کیا مگر وہ نہیں آئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے شاید ان کا جو میں نے پوچھا ہے اس وجہ سے وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہے۔ میں نے اپنا بیگ پیک کیا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب میں نے موبائل چیک کیا، اپنا موبائل چارجنگ پہ لگا کر اس کو آن کیا اور چیک کیا، تو حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس تصویر میں اکیلا تھا، اور وہ تصویر بھی انہوں نے اپنی شیئر کی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر سائیڈ میں وہ میرے ساتھ تھے تصویر میں، مگر یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ طارق صاحب کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت نورانی چہرے والے تھے، وہ اللہ کی کوئی پیاری نیک مخلوق تھے۔ اپنا آپ انہوں نے ظاہر بھی کیا اور ان کو دکھایا بھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور سے ان کا ذکر کرتا تو شاید وہ ناراض نہ ہوتے، مگر وہ جو جعفری صاحب تھے انہوں نے اس چیز کا مذاق بنایا، اس لیے شاید وہ مجھ سے بھی ناراض ہو گئے۔ بہت شکریہ طارق آپ کا۔ لسنرز، انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جب ان کو بہت بہت نیک ہستیاں بھی ملتی ہیں، ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جن کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے گروپ کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بکروال گروپ ہوتا ہے، لائک کہ جو چرواہے ٹائپ ہوتے ہیں، اپنے بکرے لے کر مختلف جگہوں پر جایا کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ان کے بہت زیادہ ریور تھا بکروں کا، وہ لے کر اس کو ایک دور دراز علاقے میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر ان لوگوں نے کیمپنگ کی اور ایک طرف اپنے سارے جتنے بھی ان کے بکرے تھے ان کو باندھ دیا۔
وہاں پر آئے دن یعنی ان کو ابھی 2-3 دن ہی ہوئے تھے تو ان کے جو جانور تھے وہ مرنا شروع ہو گئے. یعنی ان کے جانور صبح مرے پڑے ہوتے تھے اور ان کے وہ جو جسم ہوتے تھے وہ اس طرح سے نوچے ہوتے تھے کہ جیسے باقاعدہ ان کا کوئی چیر پھاڑ کرتا ہے. پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر یہ ہو کیا رہا ہے. ایک رات ایسا ہوا وہ سو رہے تھے, آدھی رات کا ٹائم تھا, تو جس طرف ان لوگوں نے اپنے بکرے باندھے ہوئے تھے اس طرف سے اس طرح کی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے وہ سارے جانور بہت زیادہ ڈر رہے ہیں, ان کو کوئی ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ وہاں پر ایک بہت خوفناک حلیے والی کوئی مخلوق تھی. اس کے ناخن بہت بڑے تھے اور وہ قد میں بھی کافی زیادہ بڑی تھی. اس نے ایک بکرے کو مار کر اس کو گھسیٹ کر کہیں دور لے کر جا رہی تھی. اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے, یہ کوئی غیر مرے مخلوق ہے جس کی وجہ سے اتنے جانوروں کا نقصان ہوا ہے. وہاں پر ان کے ساتھ ایک ایسے بھی شخص تھے جو عمر رسیدہ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, ہم لوگوں نے ایسی جگہ پر آ کر اپنا ٹھکانہ لگایا ہے جہاں پر آسیب, جنات اور چڑیلیں ہیں, وہی ان جانوروں کو اپنا شکار بنا رہی ہیں. پھر ان لوگوں کے جتنے جانور بچے ان کو وہ وہاں سے لے کر چلے گئے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بھیانک حلیے والی مخلوق تھی. جب وہ گھسیٹ کر اس جانور کو لے کر جا رہی تھی اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھی. ان لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کی اپنی جان بچ گئی, اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ سٹوری آج سے 20 سال پہلے کی ہے اور ایک ایسی خاتون کی سٹوری ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلی رہا کرتی تھیں. ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ نئی نئی جگہ کو جا کر وزٹ کریں. وہ اکثر ایسی جگہوں پر جا کر کیمپنگ کیا کرتی تھیں جہاں پر بہت زیادہ نیچرل بیوٹی ہوا کرتی تھی. ایک دفعہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر وہ ایک ایسے ویو پر چلی گئیں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا. وہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا اور کافی زیادہ انجوائے کرنے لگیں. وہاں پر انہوں نے رات کے ٹائم بون فائر کیا, بہت سی لکڑیاں جلا کر اپنے پاس رکھ لیں روشنی کے لیے. ان کی جو بیٹی تھی جب بھی وہ اس کو سلانے کے لیے اس کیمپ میں لے کر جاتی تھی وہ بچی بہت زیادہ رونا شروع کر دیتی تھی. 1 سے 2 دفعہ ان کو اس کیمپ کے قریب بہت زیادہ ایک سایہ سا نظر آتا تھا کالے رنگ کا, اور جب وہ اس پر غور کرنے لگتی تھی تو وہ غائب ہو جاتا تھا. آدھی رات کا ٹائم ہوا, وہ اپنی بچی کے ساتھ اسی کیمپ میں سو رہی تھیں. ایک دم سے ان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ باہر کوئی ہلچل ہو رہی ہے, جیسے باہر کوئی چل پھر رہا ہے اور چیزوں کو چھیڑ رہا ہے. جب انہوں نے جا کر دیکھنا چاہا تو وہی کالے رنگ کا ایک ہیولا اور ایک سایہ ان چیزوں کو باقاعدہ چھیڑ رہا تھا. جب وہ اٹھ کر باہر آئیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور وہ بچی اندر بہت زیادہ رو رہی تھی. اپنی بچی کی طرف بھاگی تو وہ کالے رنگ کا سایہ ان کی بچی کے بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ بہت زیادہ ڈر گئیں اور جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھا لیا. تبھی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا. وہ بہت زیادہ ڈری اور فوراً اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلی گئیں. یہ 2 سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا, آپ بہت اچھی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لسنرز, کبھی بھی ایسی جگہ پر جا کر کیمپنگ نہیں کرنی چاہیے جو بالکل ویران ہو, چاہے وہ جتنی ہی خوبصورت جگہ کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے تو وہ جنات انسان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں. خاص طور پر جب آپ لوگوں کی فیملی میں بچے ہوں, خواتین ہوں, تو ایسی جگہوں پر مت جایا کریں. اپنا خیال خود رکھا کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID noshinwork57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جتنے بھی لوگوں نے میری سسٹر کے چینل نیلم وائس آفیشیل کو سبسکرائب کیا ہے بہت شکریہ, اور جتنے لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی جا کر سبسکرائب کریں. میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا لنک بھی دے دوں گی. اس کے علاوہ جو میرا ولاگ چینل ہے اس کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اس پر اب انشاءاللہ نیکسٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ولاگس لے کر آؤں گی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.